यूके में आज से 150 साल पहले तक एक किंग्स पार्टी का कॉन्सेप्ट होता था और किंग्स पार्टी वो होती थी जो कि अवाम से ज़्यादा किंग्स की सगी होती थी और वो अपने आप को किंग के साथ ज़्यादा एसोसिएट करते थे और वो अपनी पावर भी किंग्स की लॉयल्टी से डिराइव करते थे, ना कि पब्लिक के साथ। Assalamualaikum everyone, welcome to yet another series on Converging Divergence. इस सीरीज़ का टॉपिक है इलेक्शंस इन पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन प्रोबेबली सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल होंगे, एटलीस्ट द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और द लेसर वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान द बेटर इट इज़। लेकिन क्योंकि वी एज एनालिस्ट आवर जॉब इज़ टू स्टिल एनालाइज कि पाकिस्तान में किस तरह इलेक्शंस होते हैं और क्या क्या होता है, तो ये सीरीज़ का मकसद यही है कि हम लोग पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है उससे कुछ पैटर्न्स डिराइव करें और उन पैटर्न्स की बुनियाद पर कुछ प्रिडिक्ट कर सकें। तो इस सीरीज़ के 4 एपिसोड्स होंगे और चौथी एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकें, कुछ कह सकें कि पाकिस्तान जो है उसमें 2024 में कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है और कितनी सीटें किसको कितनी मिलने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है इट इज़ मार्ड विद इरेगुलरिटीज़ और रिगिंग। कोई भी इलेक्शन आज तक सुथरा नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग कहते हैं 1970 का इलेक्शन बहुत साफ़ हुआ था, लेकिन ये पाकिस्तानी साइड पर तो कहा जाता है, लेकिन बंगाल में अगर आप देखें और उनकी हिस्ट्री बुक पढ़ें तो वो कहते हैं कि 1970 के इलेक्शंस भी रिग्ड थे। तो इसलिए 1970 के इलेक्शंस अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि शायद बेहतर थे, लेकिन अगर आप बंगाल वाला साइड भी लेते हैं जो कि बांग्लादेश बन गया तो वो वहाँ पे ये आपका जो स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं ठहरता। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद अभी आज तक कोई भी इलेक्शन अगर बेहतर हुए हैं तो वो 1954 की प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन थे जो कि बंगाल में हुए थे और उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग बुरे तरीके से हार गई थी। बंगाल की अपनी अलायंस बनी थी, अपनी पार्टीज़ की अलायंस बनी थी और उन्होंने मुस्लिम लीग को हरा दिया था। इवन मुस्लिम लीग के जो अपने जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे वो भी हार गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त। और फिर उसी इलेक्शन की वजह से फिर बाद में दोबारा इलेक्शन नहीं करवाए गए और फिर आर्मी जो है वो बाद में आती गई, क्योंकि उसने उस इलेक्शन ने कुछ ऐसे चीज़ें शो करवा दी थी कि अगर आवाम को अपने आवाज़ दे दी तो शायद मसले बन सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक ऐसी रुत चली है जो कि आज तक जो है वो हम देखते जा रहे हैं। तो अगर आप इलेक्टोरल हिस्ट्री देखते हैं तो 1970 के इलेक्शन को भी आप साफ़ नहीं कह सकते। अगर कोई साफ रिलेटिवली बेहतर इलेक्शन हुए वो 1954 के हैं। अब ये कि क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो कंटिन्यूस नहीं रही है, इलेक्शंस बहुत देर से होते रहे, तो एक पैटर्न इमर्ज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जब भी इलेक्शन एनालाइज करते हैं, जैसे अमेरिका या यूके के इलेक्शंस जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आ जाते हैं जिसकी बिना पर आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं है और इलेक्शंस भी एक कंटिन्यूस फ्लो के साथ नहीं होते, तो लोगों की जो एजुकेशन है वो भी नहीं हुई। तो इसी वजह से इस बेसिस पे पाकिस्तान में इलेक्शंस को एनालाइज करना, उनको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उनको एनालाइज करके अगर हम लोग कोई पैटर्न निकाल सकते हैं तो यही मेरी कोशिश होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रिगिंग जो है वो तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन अगर आप 1970 के बाद 1977 के इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो जो रिगिंग का जो ज़्यादातर जो दबाव होता है वो प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग में होता है। रिगिंग जो होती है वो 3 किस्म की होती है। प्री पोल रिगिंग होती है कि जहाँ पे आप लोगों को पकड़ते हैं धकड़ते हैं जिस तरह आजकल हो रहा है, और आप जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि एक XYZ पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो ये एक प्री पोल रिगिंग होती है। और पोस्ट पोल रिगिंग ये होती है कि आप इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आपको पता लग चुके हैं कि कौन जीता है और आप इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स ठहरा देते हैं और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से
الیکشنز جو ہیں وہ ریلے کرتے ہیں. جس طرح 2018 کے بارے میں مشہور ہے کہ RTS بیٹھ گیا تھا, اور شاید 2024 کے الیکشنز میں بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو بتانے والی ہے کہ جو پولنگ ڈے ریگنگ ہے, یعنی کہ جب ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں 8 سے 5 بجے تک, اس وقت ریگنگ کی جو ایشوز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ایک ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کی پیپر ٹریل جو ہوتی ہے 2-3 جگہ بن رہی ہوتی ہے, تو اس لیے اب ٹھپے لگانے والا رجحان کم ہو گیا. اب زیادہ تر پری پول اور پوسٹ پول ڈے ریگنگ ہوتی ہے. پولنگ ڈے ریگنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے, مینلی بیکاز کیونکہ پیپر ٹریل کو پھر بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. 2013 کے الیکشن کافی مشہور ہیں کہ اس میں عمران خان نے کہا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے اور وہ 4 حلقے کھلیں, اور پھر وہ 4 حلقے جب وہ کھلے اور اس کے بعد ان پہ جب بات چیت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ دیر ور irregularities. ان کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس نے بھی کہا کہ دیر ور irregularities, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیر ور نو سائنس آف آرگنائزڈ ریگنگ. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 2013 کے الیکشن ریگ نہیں ہوئے تھے, جو کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ ریگنگ ہوئی تھی لیکن آرگنائزڈ ریگنگ کے ثبوت نہیں ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریگنگ نہیں, انہوں نے کہا ثبوت نہیں ملے تھے. اور اس میں جو 4 حلقے پھر بعد میں جب ان کو سپریم کورٹ میں کھولا گیا تو ان میں سے 3 آئی تھنک جو ہیں ان حلقے میں دوبارہ الیکشن بھی ہوا تھا. آئی تھنک ایاز صادق کا حلقہ اس میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا, اور جہانگیر ترین کا حلقہ جو ہے اس میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا, اور جو خواجہ آصف کا حلقہ ہے اس میں انہوں نے اسٹے لے لیا تھا, تو وہاں پہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہم سب کو جو ہے نا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار جو ایک پاپولر نیریٹو جو میڈیا میں پیڈل ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور حقائق نہیں جانتے. 2013 میں یہ جو 4 حلقوں والا قصہ ہے یہ سامنے آیا تھا اور واقعی ملے تھے. جو کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے. تو خیر جو انکمبنٹ پارٹی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. پاکستان میں آج تک کوئی بھی جو الیکشن جیت کے آئی ہوتی ہے اس کو اگلے الیکشن میں ہمیشہ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے, اور اس کی عموماً وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو جیتی ہوتی ہے الیکشن اس کا کچھ عرصے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے, اور پھر اس ٹکراؤ کی وجہ سے وہ آؤٹ آف فیور ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو اگلے الیکشن میں جان بوجھ کے ہرایا جاتا ہے. یہ شاید 2024 میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک حکومت بنائی ہوئی جس نے PMLN نے جس نے حکومت میں تھی وہ شاید دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. خیر پری میچیورٹی سے بٹ انڈیکیشنز آر دا سیم. اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ جو ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کنگز پارٹی کا کانسیپٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اب کنگز پارٹی یہ ہوتی ہے کہ UK میں آج سے 150 سال پہلے تک جو پولیٹیکل ایفیلیشنز شروع ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک وگ پارٹی ہوتی تھی جو کہ چاہتے تھے کہ مونارکی کنٹینیو کرے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کنگ ہے اس کا اسی طرح اتنا ہی اختیار رہے. وہ ریپبلکن ٹینڈنسیز نہیں تھی ان کے اندر, وہ لوگوں سے پاور ڈیرائیو کرنے کی بجائے کنگ کے دروازے پہ زیادہ رہتے تھے, اور ان کو کنگ کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی تھی. جو کنگ انہیں جو کچھ فراہم کر سکتا تھا ان کو فراہم بھی کرتا تھا, تو ان کو کنگز پارٹی کہتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جو ریپبلکن ٹینڈنسیز ہیں کہ لوگوں کے پاس جمہوریت آنا شروع ہوگی UK میں, اور پھر کنگز پارٹی کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا, اور اب کنگ جو ہے UK میں بالکل صرف ایک اسٹیٹ فگر ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہوتے. تو یہ کنگز پارٹی کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں وہ بالکل ہے کہ یہاں پہ جو کنگ ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو خوش کرنے کے لیے ساری جماعتیں کوشش کرتی ہیں تاکہ انہیں فیورز ملیں اور الیکشن ان کے لیے آسان ہو جائیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو الیکٹوریٹ جسے کہتے ہیں ان کا ووٹ ہمیشہ جو ہے وہ 2 میں سپلٹ ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل ووٹ اور ایک کو کہتے ہیں پاپولر ووٹ, اور یہ میں ایپیسوڈ 2 اور ایپیسوڈ 3 میں ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں جو ہے نا ٹوٹل ایک ہائی لیول پہ ہمیں یہ ٹرینڈز نظر آتے ہیں جتنے بھی الیکشنز آج تک پاکستان میں ہوئے ہیں. تو جب آپ ان سب کو ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ باقی ڈیموکریسیز میں جو آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی نے یہ ایک ٹرائنگل کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک اس کے اپنی پاپولر ووٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ کتنے پاپولر سپورٹ یعنی کہ لوگوں میں کتنی فیمس ہے اور اس کے مطابق وہ ووٹ دینا چاہیں. پھر ہوتا ہے ٹریڈیشنل ووٹ, اور ٹریڈیشنل ووٹ وہ ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ ان کے لیے پارٹی کون ہے, وہ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے, وہ جس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ انہی کو ہی ووٹ دیتے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر پہ ووٹ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے سوئنگ ووٹر جن کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی اور وہ موقع کی مناسبت سے وہ جو کہتے ہیں پاکستان میں ہوا چلنا,
وہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس ہوا کے ساتھ وہ جاتے ہیں. تو یہ ادر ڈیموکریسیز میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ 3 قسم کے ووٹس ہوتے ہیں, اور ان تینوں ووٹ جو پارٹی ان تینوں ووٹس کو اپنے حق میں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ جیت جاتی ہے. البتہ پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ جو سوئنگ ووٹر ہے وہ عموماً گھر میں رہتا ہے, وہ عموماً اتنا زیادہ نکلتا نہیں ہے, اور سوئنگ ووٹرز جو ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ سوئنگ ووٹرز جو ہیں وہ گھر میں بیٹھتے ہیں. اسی وجہ سے کنگز پارٹی کا کانسیپٹ سامنے آ گیا, اور کنگز پارٹی وہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جو کنگز پارٹی ہے وہ آپ کو ہر الیکشن میں نظر آئے گا کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ پارٹی جو ہے وہ جتنی بھی سہولیات لے سکتی ہے وہ لیتی ہے. تو پاکستان میں کسی بھی پارٹی کو الیکشن جیتنے کے لیے نہ کہ صرف پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کنگز پارٹی کی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور جو پارٹی یہ ٹرائنگل کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے. یہاں پہ ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جو پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ ہے جو کہ بیس آپ دیکھ رہے ہیں عموماً پاپولر ووٹ اور کنگز پارٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عموماً اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں, کہ اگر کسی پارٹی کے پاس پاپولر ووٹ ہے تو اس کے پاس کنگز پارٹی کی سپورٹ نہیں ہوتی, اور جس پارٹی کے پاس کنگز پارٹی کا اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو پاپولر سپورٹ نہیں ملتی. اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کافی کامن ہے تمام الیکشنز میں, کہ لوگ جو ہیں عموماً ان پارٹیز کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اب بیسڈ آن دس ڈائیگرام, یہ جو ٹرائنگل میں نے بنایا ہے اور جو ڈائنامکس میں نے آپ کو بتائیں, ان بیسس پہ ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے جائیں گے کہ یہ ٹرائنگل کس طرح ہے. اب یہ کنگز پارٹی کو ذرا میں مزید اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ جو یو کے ہے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز, وہاں کی جو پولیٹیکل فیکشن تھی جو کہ لائلٹی مونارکی کی ہے, وہ وہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوا. اب پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیشہ رہی ہے. جیسے 2002 میں کافی اوپن تھی, اب 2024 میں بھی کافی اوپن ہے, لیکن کبھی کبھار انڈائریکٹ بھی پولیٹیکل سپورٹ رہی ہے, جیسے 2008 اور 2013 کی الیکشنز ہیں. اور کنگز پارٹی آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ جو پاپولر سپورٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر کون کون سے کام شروع کیے. ان کا عموماً جو نیریٹو وہ جو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اینٹی کرپشن ہوتا ہے, اور اس میں 1950s میں انہوں نے پروڈا اور ایبڈو یہ 2 قوانین تھے جو کہ اپنے وہ جو ان کے من پسند نہیں ہوتے تھے پولیٹیشینز ان پہ لگاتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں. پھر انہوں نے 1990s میں نیا شروع کیا احتساب بیورو اور نیب شروع کر دی کہ ان کو ان پولیٹیشینز کے پاس لگا دیا جائے. اور اب پھر 2017-18 میں آپ نے دیکھا 63A شروع ہو گیا, اور اب تو ایک نیا انہوں نے کھول دیا, ایک نیا اینگل کھول دیا, اور وہ یہ ہے کہ پوری پولیٹیکل پارٹی کو ہی بین کر دیا جائے, اور اسے الیکٹورل سمبل لے لیا جائے. تو یہ کنگز پارٹی جو ہے جو یہ کر رہی ہوتی ہے اس کو ان سب چیزوں سے بچ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کنگز پارٹی ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جب بھی حکومت میں آئیں گے تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے آتے ہیں, اور وہ کمپرومائز عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کو فائنانس منسٹری, فارن منسٹری اور ڈیفینس منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینی پڑتی ہے. میں نے ایک پوری سیریز کی ہوئی آرمیز رول ان پالیٹکس, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ انفو بار میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ میں نے ان ڈیٹیل بتایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کنگز پارٹی کو جو پرک ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جتنی بھی سیٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کو مل جاتی ہے. بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ بھی انہی کے پاس آ جاتی ہے. تو نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں آؤٹ سائڈ جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بلوچستان کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ انہیں دے رہی ہوتی ہیں حکومت میں آنے کے لیے, اور جو پروونشل اسمبلی میں جو ان کی حکومت ہوتی ہے وہ کافی ان کو مدد مل رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ ایک کنگز پارٹی جو کہ یہ اسٹیٹس لینے میں کامیاب ہوتی ہیں, یہ اسے پرکس مل رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ کنگز پارٹی کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنگز پارٹی جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا پسند کرتے ہیں. پیپل ڈو ناٹ لائک ٹو ووٹ فار اے کنگز پارٹی. اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ پاپولر ووٹ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے الیکشنز میں پاپولر ووٹ کی کیا ڈائنامکس رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیون فار ایپیسوڈ 2.